सालों बाद बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए ओरेलियानो सेगोंदो को जून में बरसात की वो सहपहर याद आई जब वो ख्वाबगाह में अपने पहले बेटे से मिलने गया था। वो कमज़ोर और रोता हुआ नौमौलूद था जिसमें किसी बोइंदिया का शायबा तक न था, लेकिन उसको नाम देने के लिए ओरेलियानो सेगोंदो को सोचना न पड़ा। हम इसे होजे आर्कादियो कहेंगे, उसने कहा। फर्नांडा देल कार्पियो ने, वो हसीन औरत जिससे उसने साल भर पहले शादी की थी, उससे इत्तेफाक किया। गो के उर्सुला मोबहम से शुबहे को छुपा ना पाई। ख़ानदान की तवील तारीख़ में नामों की मुस्तकिल तकरार से उसने कुछ नतायज अख्ज़ किए थे। ओरेलियानो किनाराकश साबित हुए थे लेकिन शफ़ाफ जहन रखते थे, जबकि होजे आर्कादियो जज्बाती और जिद्दत पसंद निकलते थे, लेकिन अलमनाक अलामत उनके साथ न थी होती। सिर्फ होजे आर्कादियो सेगोंदो और ओरेलियानो सेगोंदो को इन दो खांचों में डालना मुमकिन न हुआ था। वो दोनों बचपन में एक दूसरे के इतने हमशक्ल, एक जैसे और इतने शरारती थे कि सांता सोफिया दी लापायदाद तक उनको पहचान न पाती थी। बपतिस्मे के दिन अमारांता ने खुदे हुए नामों के कड़े और मुख्तलिफ रंग के लिबास कढ़े हुए नामों के साथ पहनाए थे, लेकिन जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तो दोनों ने फैसला किया कि वो लिबास और कड़े तब्दील कर लेंगे और बदले हुए नामों से एक दूसरे को बुलाएंगे। उनका उस्ताद मेलकोर एस्कालोना, जो होजे आर्कादियो सेगोंदो को उसकी सब्ज कमीज से पहचानता था, पागल हो गया जब उसे पता चला कि उसने ओरेलियानो सेगोंदो के कपड़े और कड़ा पहना हुआ है, जबकि दूसरा मुसिर रहा कि वो ओरेलियानो सेगोंदो है, गो के वो सफ़ेद कमीज और आर्कादियो के नाम का कड़ा पहने हुए था। इसके बाद उस्ताद को कभी यकीन न हुआ कि वो ओरेलियानो सेगोंदो है या आर्कादियो सेगोंदो। उस वक्त भी जब दोनों बड़े हो गए और ज़िंदगी ने उनको मुख्तलिफ बना दिया, तब भी लोगों को उन्हें पहचानने में उलझावा होता। उर्सुला को अब तक ये शुबा था कि कहीं उन दोनों ने किसी लम्हे गलती करके एक दूसरे की शनाख्त हमेशा के लिए ना अपना ली हो। नौबुलूगियत तक उन दोनों में मैकानिकी हमाहंगी रही। दोनों सुबह एक साथ जाग उठते, एक साथ उनको गुस्ल खाने के इस्तेमाल की हाजत महसूस होती और दोनों को एक ही किस्म के सेहत के मसाइल एक ही वक्त में पेश आते और वो एक ही जैसे ख्वाब देखा करते। घर में जहाँ सब ये समझ रहे थे कि वो दोनों ये सब लोगों को उलझाने के लिए करते हैं, सिवाय सांता सोफिया दी लापायदाद ने, जिसने एक को सिकंजबीन का गिलास दिया और जैसे ही उसने चखा, दूसरा बोला कि इसमें चीनी की ज़रूरत है। सांता सोफिया दी लापायदाद ने, जो वाक़यतन शक्ल डालना भूल गई थी, ये बात उर्सुला को बताई। यही तो, वो सब एक जैसे हैं, उर्सुला ने बगैर किसी हैरानी का इजहार किए कहा। पैदाइश से ही पागल। वक्त गुजरने के साथ ये उलझाव कुछ कम हुआ। जो ओरेलियानो सेगोंदो के नाम से इस खेल से निकला, वो अपने परदादाओं की तरह लहीम शहीम हो गया, और जिसने होजे आर्कादियो का नाम अपनाया वो कमज़ोर निकला, कर्नल की तरह। और जो चीज़ दोनों ने मुश्तरक पाई वो सिर्फ उस ख़ानदान की तन्हाई की परछाई थी। शायद कद काट, नाम और खुसूसियात की उलट पलट की वजह से उर्सुला को शुबा हुआ था कि वो बचपन में ताश के पत्तों की तरह फेंट दिए गए हों। उनमें हतमी फ़र्क जंग के दिनों में आश्कारा हुआ जब होजे आर्कादियो सेगोंदो ने कर्नल जेरेनाल्डो मार्केज से कहा कि उसे सजाए मौत पर अमल दरामद का मुशाहिदा करने दिया जाए। उर्सुला के फैसले के बरखिलाफ उसकी ख्वाहिश पूरी की गई। दूसरी तरफ ओरेलियानो सेगोंदो को सजाए मौत के तसव्वुर से ही झुरझुरी चढ़ गई। उसने घर में रहने को तरजीह दी। 12 साल की उम्र में उसने उर्सुला से पूछा, वो कमरा जो मुकफ्फल था उसमें क्या है? कागजात, उर्सुला ने जवाब दिया। मिल्किया देश की किताबें और अजीब व गरीब चीज़ें जो उसने अपने आखिरी अय्याम में तहरीर की। इस जवाब ने उसके तजस्सुस को ठंडा करने के बजाय मज़ीद हवा दी। उसने कमरा देखने का इतनी शिद्दत से मुतालबा किया और इतनी संजीदगी से वादा किया कि वो किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएगा कि उर्सुला उसको ताले की चाबी दे बैठी। मिल्किया देश की मैयत ले जाए जाने और उस दरवाजे पर ताला डालने के बाद, जिसके अज्जा जंग के बायस आपस में पैवस्त हो चुके थे, आज तक कोई अंदर न गया था। लेकिन जब ओरेलियानो सेगोंदो ने खिड़कियां खोलीं, एक जानी पहचानी रोशनी इस तरह वहां दाखिल हुई गोया वो रोज़ाना दराती हो, और कमरे में न कोई जाला और न कोई खाक धूल के आसार नजर आए। हर चीज़ साफ सुथरी। उस दिन से ज़्यादा जब मिल्किया देश को दफनाया गया था,
نہ دوات میں سیاہی سوکھی تھی، نہ دھاتوں کی چمک ہوا سے مان پڑی تھی، اور نہ پانی کے اس پائپ کے نیچے انگارے بجھے تھے جہاں ارکادیو بوئندیا پارے کو پگھلایا کرتا تھا۔ طاقچوں میں کتابیں دھری تھیں جن پر کارڈ بورڈ کی جلدیں چڑھی ہوئی تھیں، انسانوں کی زرد جلد کی مانند، اور مسودے اصل حالت میں برقرار تھے۔ گو کہ وہ کمرہ سالوں سے بند تھا، لیکن وہاں کی ہوا گھر کے دوسرے حصوں سے زیادہ تازہ اور صاف تھی۔ سب کچھ اتنا تازہ تھا کہ جب چند ہفتوں بعد ارسولا پانی کی بالٹی اور فرش دھونے کا برش لے کر کمرے میں داخل ہوئی، وہاں اس کے کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اوریلیانو سیگوندو ایک کتاب پڑھنے میں محو تھا، گو کہ کتاب کا سرورق غائب تھا اور کتاب کے عنوان کا پتہ نہ ملتا تھا، لیکن اس کو اس عورت کی کہانی پڑھنے میں بے حد لطف آ رہا تھا جو میز پر بیٹھتی اور کچھ نہ کھاتی سوائے چاول کے دانوں کے جو وہ ایک پن سے اٹھایا کرتی، اور اس مچھیرے کی کہانی جس نے پڑوسی سے اپنے جال کا وزن کرنے کے لیے بٹا مانگا، اور جب عوض میں ایک مچھلی اسے دی تو اس کے پیٹ سے ایک ہیرا نکلا، اور ایک کہانی جو چراغ کے بارے میں تھی، اور ایک اور جو اڑتے غالیچوں کے بارے میں تھی۔ حیرانی سے اس نے ارسولا سے پوچھا، کیا وہ سب کچھ سچ ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ کئی سال پہلے خانہ بدوش جادو کے چراغ اور اڑنے والے قالین ماکوندو میں لے کر آئے تھے۔ اب یہ ہو رہا ہے۔ ارسولا نے آہ بھری کہ دنیا آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیزیں اب یہاں نہیں آتی۔ جب اس نے وہ کتاب ختم کی جس کی کئی کہانیوں کا کوئی انجام نہ ہوتا تھا کیونکہ کتاب کے کئی صفحات غائب تھے، اوریلیانو سیگوندو مسودوں کی مشکل عبارت کو سمجھنے کی کوشش میں لگ گیا۔ یہ ناممکنات میں سے تھا۔ حروف ان کپڑوں کے مانند دکھائی دیتے جن کو الگنی پر سوکھنے کے لیے لٹکایا گیا ہو، اور وہ موسیقی کے اشاروں کی تحریر لگتی۔ ایک تپتی دوپہر جب وہ مسودے میں غرق تھا، اسے محسوس ہوا کہ وہ کمرے میں تنہا نہیں ہے۔ کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی میں ملکیادیس گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ 40 سال سے کم عمر کا تھا، وہی قدیم طرز کی واسکٹ پہنے اور ہیٹ سر پر رکھے جو کوؤں کے پروں کی مانند تھا، اور اس کی زرد پیشانی پر اس کے بالوں سے نکلتی گرمی سے گھلی ہوئی چکنائی جھلملا رہی تھی۔ اوریلیانو سیگوندو نے اسے فوراً پہچان لیا کیونکہ وہ موروثی یاد نسل در نسل منتقل ہوتی ہوئی اس کے دادا کی یاد کے ذریعے اس تک آئی تھی۔ ہیلو، اوریلیانو سیگوندو نے کہا۔ ہیلو نوجوان، ملکیادیس نے جواب دیا۔ اس دن کے بعد سے کئی سال تک دونوں تقریباً ہر سہ پہر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ملکیادیس اس سے دنیا بھر کی باتیں کرتا اور اس کو قدیم دانائی سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے مسودوں کا ترجمہ کرنے سے انکار کیا۔ کسی کو ان مسودوں کے مطلب نہیں جاننے چاہیے جب تک کہ وہ 100 سال کا نہ ہو جائے، وہ کہتا۔ اوریلیانو سیگوندو نے یہ ملاقاتیں ہمیشہ راز میں رکھیں۔ ایک دفعہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی مخفی دنیا بکھر گئی ہو جب ارسولا کمرے میں داخل ہوئی اور ملکیادیس وہاں موجود تھا، لیکن ارسولا نے اسے نہ دیکھا۔ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کسی سے بھی نہیں، اوریلیانو سیگوندو نے کہا۔ تمہارا پڑدادا بھی خود سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ہوزے ارکادیو سیگوندو نے انہی دنوں سزائے موت پر عمل درآمد دیکھنے کی خواہش کو پورا کیا تھا۔ یہ اسے زندگی بھر یاد رہنا تھا۔ 6 ایک ساتھ نکلنے والی گولیوں کی بھڑکیلی نیلگوں چمک، اور پہاڑیوں سے ٹکرا کر واپس آنے والی گونج، اور سزائے موت پانے والے آدمی کی اداس مسکراہٹ اور اس کی پریشان آنکھیں جو سیدھا کھڑا رہا جبکہ اس کی قمیص خون سے تر ہو گئی، اور جو اس وقت بھی مسکرا رہا تھا جب اسے کھمبے سے رسی کھول کر ہٹایا اور چونے سے بھرے صندوق میں رکھا گیا۔ وہ زندہ ہے، اس نے سوچا۔ وہ اسے زندہ دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد سے وہ فوجی مشقوں اور جنگ سے ہمیشہ کے لیے متنفر ہو گیا۔ سزائے موت دیے جانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ملزموں کو زندہ دفن کرنے کے عمل کے باعث۔ کسی کو علم نہ ہوا کہ کب اس نے گرجا گھر کی گھنٹیاں بجانا شروع کی اور اتوار کی عبادت میں پادری انتونیو ایزابیل کی معاونت کرنے لگا جو پپ کا جانشین تھا، اور پادری کے گھر کے آنگن میں لڑاکا مرغوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ جب کرنل جرینالدو مارکیز کو علم ہوا تو اس نے ارکادیو سیگوندو کو ڈانٹا اور سختی سے منع کیا کہ وہ ان کاموں سے دور رہے جو لبرل چھوڑ چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہوزے ارکادیو سیگوندو نے جواب دیا، میرا خیال ہے میں کنزرویٹو نکل آیا ہوں۔ اس نے اس طرح کہا گویا یہ اس کے مقدر کا لکھا تھا۔ کرنل جرینالدو مارکیز کو دھچکا پہنچا اور اس نے ارسولا کو یہ بات بتائی۔ یہ بہت اچھا ہوا، اس نے ہوزے ارکادیو سیگوندو کی حمایت کی۔
چلو امید کرتے ہیں کہ یہ پادری بن جائے اور خدا بالآخر اس گھر میں داخل ہو۔ بہت جلد اس بات کا انکشاف ہوا کہ پادری انتونیو ایزابیل ہوزے آرکادیو سیگوندو کو حضرت عیسیٰ سے ابتدائی روحانی وصل دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ لڑاکا مرغوں کی گردنوں سے بال اتارتے ہوئے اس کو کیتھولک عقائد سکھا رہا تھا۔ اس نے روزمرہ کی مثالیں دیتے ہوئے، مرغیوں کو ڈربے میں ہکاتے ہوئے یہ باتیں بتائیں کہ کس طرح خدا کو تخلیق کے دوسرے دن خیال آیا تھا کہ مرغیوں کو انڈے کے اندر تخلیق کیا جائے گا۔ اس وقت سے پادری کے سٹھیانے کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے، جس نے اس سے کئی سال بعد یہ کہلوایا کہ شیطان غالباً خدا کے خلاف بغاوت میں جیت چکا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو آسمانی تخت پہ براجمان ہے، اپنا اصل تشخص آشکارا کیے بغیر، تاکہ وہ بے وقوفوں کو اپنے جال میں پھنسا سکے۔ اپنے استاد کی مستقل تربیت سے چند ماہ کے اندر اندر ہوزے آرکادیو سیگوندو دینی چال بازیوں میں اتنا ہی مشاق ہو گیا جتنا کہ وہ لڑاکا مرغوں کے اکھاڑے کے کرتبوں سے ہو گیا تھا، اور شیطان کو خدائے عظیم سے خلط ملط کرنے لگا۔ امارانتا نے اس کے لیے سفید لنن کا سوٹ، کالر ٹائی سمیت اور سفید جوتے کا جوڑا خریدا اور اس کا نام موم بتی کی ربن میں سنہرے حروف میں کندہ کرایا۔ کمیونین سے 2 راتیں پہلے پادری انتونیو ایزابیل ہوزے آرکادیو سیگوندو کے ساتھ عبادت گاہ کے اس کمرے میں بند ہو گیا جہاں لبادے اور دوسری متعلقہ اشیاء رکھی جاتی تھیں، تاکہ بند کمرے میں اس کے کیے ہوئے گناہوں کا اعتراف لغت کی مدد سے سن سکے۔ وہ فہرست اتنی طویل تھی کہ پادری، جو کہ 6 بجے شام بستر پہ لیٹنے کا عادی تھا، اس کے اختتام سے پہلے ہی کرسی پر سو چکا تھا۔ استفسار کا عمل ہوزے آرکادیو سیگوندو کے لیے ایک انکشاف تھا۔ اسے تعجب نہ ہوا تھا جب پادری سے اس نے پوچھا آیا اس نے عورتوں کے ساتھ بری حرکتیں کی ہیں، اور اس نے سچائی کے ساتھ جواب دیا تھا کہ نہیں، لیکن وہ اس وقت پریشان ہوا جب پادری نے پوچھا کہ اس نے بری حرکتیں جانوروں کے ساتھ تو نہیں کی۔ مئی کے پہلے جمعے کو یہ تقریب ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے ہوزے آرکادیو سیگوندو تجسس کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ بعد میں اس نے چرچ کے بیمار اور لاغر رکھوالے پیترونیو سے، جو گرجا کے گھنٹا گھر میں رہتا تھا اور جو لوگوں کے کہنے کے مطابق چمگادڑوں سے پیٹ بھرتا تھا، اس کے بارے میں پوچھا، اور پیترونیو نے جواب دیا، کچھ عیسائی جن کے اخلاق برباد ہو چکے ہیں گدھیوں کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں۔ ہوزے آرکادیو سیگوندو نے اتنا تجسس دکھایا اور اتنے سوالات کیے کہ پیترونیو اپنا صبر کھو بیٹھا۔ میں منگل کی رات وہاں جاتا ہوں، اگر تم وعدہ کرو کہ کچھ نہ بتاؤ گے تو میں تمہیں اگلے منگل کو لے چلوں گا۔ اور در حقیقت پیترونیو اس منگل گھنٹا گھر کے مینار سے اترا، ایک لکڑی کے سٹول کے سہارے جس کا استعمال اب تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا تھا، اور ہوزے آرکادیو سیگوندو کو ایک قریبی چراگاہ میں لے گیا۔ لڑکے کو رات کے ان چھاپوں نے اتنا متاثر کیا کہ وہ طویل عرصے تک کاتا رینو کے کوٹھے پر نہ دیکھا گیا۔ اس نے اپنی دلچسپی مرغوں کی لڑائی پہ مرکوز کر دی۔ ان جانوروں کو کہیں اور لے جاؤ، ارسولا نے کہا جب اس نے پہلی دفعہ اس کو بے حد عمدہ لڑاکا مرغے اندر لاتے ہوئے دیکھا۔ مرغ اس گھر میں پہلے ہی بہت تلخیاں لا چکے ہیں، تم مزید مرغ لا کر ان میں اضافہ نہ کرو۔ ہوزے آرکادیو سیگوندو بغیر کچھ کہے مرغوں کو واپس لے گیا، لیکن اس نے مرغوں کی افزائش نسل پیلار تر نیرا اپنی دادی کے گھر جاری رکھی، جس نے ہوزے آرکادیو سیگوندو کو وہ سب دیا جس کی اس نے فرمائش کی، صرف اس لیے کہ وہ اس کے گھر آتا رہے۔ اس نے مرغوں کے اکھاڑے میں اس دانشمندی کا مظاہرہ کیا جو اسے پادری انتونیو ایزابیل نے عنایت کی تھی، اور مرغوں کی لڑائی سے اتنے پیسے کمائے جس سے نہ صرف اس کی مرغوں کی فوج میں اضافہ ہوا بلکہ اس کی مردانگی کی ضروریات کی بھی تسکین ہو سکی۔ ارسولا ہوزے آرکادیو سیگوندو کا اس کے بھائی سے مقابلہ کرتی اور سمجھ نہ سکتی تھی کہ وہ جڑواں جو بچپن میں بالکل ایک جیسے ہوا کرتے تھے، بڑے ہو کر ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں کر ہو گئے۔ اس کی الجھن زیادہ دنوں تک برقرار نہ رہی، کیونکہ اوریلیانو سیگوندو نے جلد ہی کاہل پنے اور فضولیات سے رغبت کا ثبوت دینا شروع کر دیا۔ گو کہ وہ ملکیادیس کے کمرے میں بند رہتا، وہ خود میں اس طرح کھونے لگا جیسا کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا اپنی نوجوانی میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن نیرلانڈیا کے معاہدے کے کچھ ہی دنوں بعد اتفاق سے وہ اپنے خول سے باہر نکل آیا اور دنیا کا سامنا کیا۔ ایک جوان عورت جو ایک اکارڈین جیتنے کے لیے لاٹری کے نمبر فروخت کر رہی تھی، اس سے اس طرح ملی گویا مدتوں سے اسے جانتی ہو۔ اوریلیانو سیگوندو کو تعجب نہ ہوا کیونکہ اکثر لوگ اس کو ہوزے آرکادیو سیگوندو سمجھ بیٹھتے تھے،
لیکن اس نے لڑکی کی اس غلطی کو فاش نہ کیا، اس وقت بھی نہیں جب وہ اس کا دل پگھلانے کے لیے سسکیاں لینے لگی اور اس کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کو اوریلیانو سیگوندو اتنا پسند آیا کہ اس نے انتظام کیا کہ اکارڈین کسی طرح اس کے نام نکل آئے۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد اوریلیانو سیگوندو کو احساس ہوا کہ وہ لڑکی اس کے اور اس کے جڑواں بھائی دونوں کے ساتھ متبادل راتیں گزار رہی ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ایک ہی مرد ہیں اور بجائے اس کے کہ اوریلیانو سیگوندو یہ غلط فہمی دور کرے، وہ اس صورتحال کو طول دیتا رہا۔ وہ ملکیادیس کے کمرے میں پھر نہ گیا۔ وہ اپنی سحپہر آنگن میں گزارتا، کان سے اکارڈین بجانے کی کوشش کرتا۔ ارسولا کے احتجاج کے باوجود، جس نے ان دنوں موسیقی کو گھر سے سوگ کی وجہ سے ممنوع قرار دے رکھا تھا، اور جو مزید یہ کہ اکارڈین کو پست نگاہوں سے دیکھتی تھی کیونکہ وہ ایک ایسا موسیقی کا آلہ تھا جسے فرانسسکو جیسا خانہ بدوش بجایا کرتا تھا۔ بہرحال اوریلیانو سیگوندو نے اکارڈین بجانے کی ایسی مہارت حاصل کی کہ وہ استاد مانا جانے لگا، اور اس کی یہ مہارت شادی اور بچوں کی پیدائش کے بعد بھی برقرار رہی، اور وہ ماکوندو کے سب سے زیادہ قابل عزت مردوں میں شامل ہوا۔ تقریباً 2 ماہ تک وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس عورت کا حصے دار رہا۔ وہ اپنے بھائی پر نظر رکھتا، اس کے منصوبوں کو الٹ پلٹ کر دیتا، اور جب اس کو یقین ہو جاتا کہ اس رات ہوزے آرکادیو سیگوندو مشترکہ داشتہ کے پاس نہیں جائے گا، وہ اس کے ساتھ شب گزارتا۔ ایک صبح اس نے خود کو بیمار محسوس کیا۔ 2 دن بعد اس نے اپنے بھائی کو غسل خانے میں شہتیر سے چمٹا ہوا پایا، پسینے میں ڈوبا اور آنسوؤں میں بھیگا ہوا۔ اس کے بھائی نے اعتراف کیا کہ اس عورت نے اس کو واپس کر دیا کیونکہ اس نے اس عورت کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے جسے وہ پست زندگی کا آزار کہتی ہے۔ ہوزے آرکادیو سیگوندو نے اسے بتایا کہ کس طرح پیلار ترنیرا نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوریلیانو سیگوندو نے بھی خفیہ طریقے سے ابلتی ہوئی جراثیم کش دواؤں اور پیشاب آور پانی سے غسل کیے، اور دونوں علیحدہ علیحدہ 3 ماہ تک اذیت سہنے کے بعد صحت یاب ہوئے۔ ہوزے آرکادیو سیگوندو نے اس عورت کی شکل پھر کبھی نہ دیکھی۔ اوریلیانو سیگوندو نے عورت سے معافی مانگی اور اس کی موت تک اس کا ساتھ نبھایا۔ اس عورت کا نام پیترا کوتیس تھا۔ وہ ماکوندو میں جنگ کے دوران اپنے شرابی شوہر کے ساتھ پہنچی تھی جو لاٹری کھیل کر زندگی گزارتا تھا، اور جب وہ مر گیا تو اس نے یہ کام سنبھال لیا۔ وہ ایک صاف ستھری نوجوان ملاتو عورت تھی جس کی زرد بادامی آنکھوں نے اس کے چہرے کو ایک چیتے کا تیش دیا تھا، لیکن وہ فراخ دل تھی اور اس کا کام عظیم الشان تھا، محبت کرنا۔ جب ارسولا کو ادراک ہوا کہ ہوزے آرکادیو سیگوندو مرغ لڑانے کا ماہر ہے اور اوریلیانو سیگوندو اپنی داشتاؤں کے ساتھ اکارڈین بجا کر عیاشیاں کرنے کا، تو وہ اس امتزاج سے غصے میں پاگل ہو گئی۔ یہ ایسا تھا کہ صرف خاندان کی کمزوریاں ان میں اکٹھا ہو گئی تھیں اور خوبیوں میں سے ایک بھی خوبی ان کو نہ مل پائی تھی۔ اس وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ اس خاندان میں کسی کو بھی اوریلیانو آرکادیو کا نام نہیں دیا جائے گا۔ لیکن جب اوریلیانو سیگوندو کا پہلا بیٹا ہوا تو ارسولا کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے فیصلے کے برخلاف کوئی اور نام تجویز کرے۔ ٹھیک ہے، ارسولا نے کہا، لیکن ایک شرط پہ، اس کی تربیت میں کروں گی۔ گو کہ وہ 100 سال کی بڑھیا ہو چکی تھی اور آنکھوں میں موتیاں اترنے کے باعث تقریباً اندھی ہو چلی تھی۔ اس کی جسمانی قوت، اس کے کردار کی مضبوطی اور اس کا ذہنی توازن اب تک برقرار تھا۔ اس سے بہتر کوئی اور نہ ہو سکتا تھا جو اس بچے کو ایسے کردار میں ڈھال سکے جس سے خاندان کا کھویا ہوا وقار بحال ہو سکے۔ ایک ایسا مرد جس نے جنگ کی کہانیاں نہ سنی ہوں، جو مرغوں کو آپس میں لڑانے کا شوق نہ رکھتا ہو، جو بری عورتوں سے دور ہو، جس کے شوق میں دیوانے پن کی مہم سر کرنے کا جنون نہ ہو، یعنی وہ 4 المیے جن کی وجہ سے ارسولا کے خیال میں ان کی نسل پستی میں گر گئی تھی۔ یہ پادری بنے گا، اس نے متانت سے کہا، اور اگر خدا نے مجھے زندگی دی تو یہ کسی دن پاپائے اعظم بنے گا۔ سب ہنسے تھے جب ارسولا نے یہ بات کہی، نہ صرف اپنی خوابگاہ میں بلکہ تمام گھر میں جہاں اوریلیانو سیگوندو کے بدماش دوست اکٹھا تھے۔ جنگ، جس کو بری یادوں کے تہخانے میں دھکیلا جا چکا تھا، لمحے بھر کے لیے شیمپئن کی بوتلوں کے کارک اڑاتے وقت یاد کی گئی۔ پاپائے اعظم کی صحت کے لیے اوریلیانو سیگوندو نے جام اٹھاتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مہمانوں نے بھی مل کر جام اٹھائے اور خیر خواہی کی دعا کی، اور پھر گھر کے مرد نے اکارڈین بجائے، آتش بازی ہوئی اور ڈھول بجا کر قصبے میں بچے کی پیدائش کی خوشیاں منائی گئیں۔ صبح کے وقت شیمپئن میں تربتر مہمانوں نے 6 عدد گائیں قربان کیں اور انہیں گلی میں ہجوم کی تواضع کے لیے رکھا گیا۔
किसी को भी ये सब कुछ हद तक आमेज ना लगा। जब से ओरेलियानो सिगोंदो ने घर की सरबराही संभाली थी, ये तकरीबात आम हो गई थीं। गो के तकरीब मनाने के लिए माकूल वजूहात कम ही पाई जाती, जैसा कि पापाए आज़म की पैदाइश चंद ही सालों में बग़ैर किसी कोशिश के किस्मत के बलबूते पे सिर्फ अपने जानवरों की गैर फितरी अफजाइश नस्ल से उसने दलदली इलाके में अच्छी खासी दौलत जमा कर ली थी। उसकी घोड़ियाँ 3-3 बच्चे इकट्ठे पैदा करती, उसकी मुर्गियाँ दिन में 2 बार अंडे दिया करती और उसके सूअर इतनी सूरत के साथ मोटे ताज़े हो जाते कि सिवाय काले जादू और जानवरों के तौलीदी अमल की जरखेज़ी के उसको किसी और चीज़ से जोड़ा ना जा सकता था। कुछ बचा लो अभी, उर्सुला अपने जंगली लाउबाली पोते से कहती। किस्मत उम्र भर तुम्हारा साथ नहीं देगी। लेकिन ओरेलियानो सिगोंदो उसकी बातों पर कोई तवज्जो न देता। वो जितनी ज़्यादा शराब अपने दोस्तों पर लुढ़ाता, उतना ही ज़्यादा उसके जानवर फलते फूलते और उनकी नस्ल में इजाफा होता, और उसको यकीन होता चला जाता कि उसकी किस्मत का चमकता सितारा उसकी अपनी हरकतों का नहीं बल्कि उसकी दाश्ता पैतरा कोतेस का असर है, जिसकी मोहब्बत फितरत को बरंगेख्ता करने की सलाहियत की हामिल थी। उसे इस बात पर इतना यकीन था कि उसकी माल व दौलत का नुक्ता आगाज़ वही है कि उसने कभी पैतरा कोतेस को जानवरों के बाड़े से दूर न रखा, और जब उसने शादी की और बच्चे हुए तो अपनी बीवी फर्नांदा से इजाज़त लेकर पैतरा कोतेस की रफ़ाकत को बरकरार रखा। मजबूत लहीम शहीम अपने दादाओं की तरह, लेकिन एक ऐसी हिस्से मिजाह और जिंदा दिली का हामिल जो उनमें न थी। ओरेलियानो सिगोंदो जानवरों की देखभाल का बमुश्किल ही वक्त निकाल पाता। उसे बस इतना करना होता कि पैतरा कोतेस को उन ज़मीनों पे ले जाता जहां उसके जानवर रहते, ताकि उसका हर जानवर अफजाइश नस्ल के नाकाबिल इस्लाह ताउन में मुब्तला हो जाए। उन तमाम अच्छी चीज़ों की मानिंद जो उसकी ज़िंदगी में ज़ुहूर पजीर हुईं, उस अजीमुशान मालो दौलत की बुनियाद इत्तेफाक पर थी। जंगों के ख़त्म होने तक पैतरा कोतेस लॉटरी से हासिल होने वाली कमाई पर गुजारा करती रही, और ओरेलियानो सिगोंदो वक्तन फ़वक्तन उर्सुला के बचाए हुए पैसों पर हाथ डालता रहा। वो एक गैर संजीदा जोड़ा था जिनको सिवाय हर शब बिस्तर पे जाने के अलावा कोई फिक्र न थी, यहाँ तक कि उन दिनों भी जब हम बिस्तरी ममनू करार दी गई थी और वो पाँव फटने तक खरमस्तियों में मसरूफ़ रहते। यह औरत तुम्हारी तबाही का सबब है, उर्सुला अपने पड़पोते पर चिल्लाती जब वो उसे नीम ख्वाबी के आलम में घर के अंदर दाखिल होता देखती। इसने तुम पर इतना जादू कर दिया है कि आने वाले दिनों में तुमको दर्द शिकम से तड़पता पाऊंगी और तुम्हारे पेट में मेंढक होगा। होजे आर्कादियो सिगोंदो, जिसको अदल बदल का सुराग लगाने में तवील अरसा लगा था, अपने भाई के इस जुनून को समझ न सका। उसने पैतरा कोतेस को याद किया। एक आम सी औरत, बिस्तर पर काहिल और हम बिस्तरी की सूझबूझ से यकदम आ रही, उर्सुला के वावैला और भाई की छेड़छाड़ से बेबहरा। ओरेलियानो सिगोंदो उस वक्त सिर्फ ये सोचा करता कि उसे कोई एक काम मिले जिसके ज़रिए वो पैतरा कोतेस को एक घर खरीद कर देने और उसकी गृहस्थी चलाने का इंतज़ाम कर सके और उसके साथ मर सके। उसके ऊपर और उसके नीचे लेटा हुआ एक वहशियाना शब बसरी के दौरान आखिरकार जब बुढ़ापे के सुकून ने कर्नल ओरेलियानो बुएंदिया का दिल मोह लिया और उसने अपनी कारगाह को दोबारा खोला, तो ओरेलियानो सिगोंदो ने सोचा कि वो सोने की मछलियों की नक्शकारी सीखकर अच्छा कारोबार कर सकता है। वो कई घंटे उस गर्म कमरे में बैठा ये देखने में गुजारता कि किस तरह कर्नल तलखियों के नाकाबिले तसव्वुर सब्र के साथ धात की सख्त चादरों पर आहिस्तगी से काम करके उन्हें मछलियों की परतों में ढालता। ये काम उसे इतना मेहनत तलब नजर आया और पैतरा कोतेस का ख्याल इतनी शिद्दत से बार बार उसके जहन में आता रहा कि 3 हफ्ते बाद वो कारगाह से गायब हो चुका था। उन दिनों पैतरा कोतेस को ख्याल आया कि खरगोशों की भी लॉटरी लगाई जा सकती है। खरगोश इतनी तेज़ी से फलना फूलना शुरू हुए कि टिकटों की फ़रोख्त का बमुश्किल वक्त मिलता। इब्तिदा में ओरेलियानो सिगोंदो ने जानवरों की नश्वोनुमा के परेशान कुन तनासुब पर तवज्जो न दी, लेकिन एक रात जब कस्बे में कोई भी खरगोश लॉटरी के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना न चाहता था, ओरेलियानो सिगोंदो को आंगन के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। परेशान न हो, पैतरा कोतेस ने कहा, ये खरगोश हैं। लेकिन वो दोनों उस रात जानवरों के शोर व गुल से सो ना पाए। सुबह के वक्त ओरेलियानो सिगोंदो ने दरवाज़ा खोला और देखा कि सहन का फर्श सुबह की धुंध में नीलगू हुए खरगोश से पटा पड़ा था। पैतरा कोतेस, जो हंस हंस कर पागल हो गई, उसको छेड़ने से बाज न आई।
یہ وہ ہیں جو کل رات پیدا ہوئے۔ اس نے کہا، او میرے خدا۔ اوریلیانو سیگوندو بولا، تم گایوں کی لاٹری کیوں نہیں کھول لیتی؟ کچھ دن بعد آنگن کو صاف کرنے کی کوشش میں اس نے خرگوشوں کو ایک گائے سے تبدیل کیا، جس نے 2 ماہ بعد 3 بچے دیے، اور اس طرح یہ سب شروع ہوا۔ راتوں رات اوریلیانو سیگوندو زمین اور مال مویشی کا مالک بن بیٹھا، اور اس کے پاس بمشکل وقت بچا کہ وہ اپنے گوداموں اور سوروں کے باڑوں کی توسیع کر سکے۔ وہ ایک دیوانی خوشحالی تھی جس پر وہ ہنسا کرتا اور پاگل پنے کی حرکتیں کرتا۔ رک جاؤ گایو بیلو اپنے کھیل سے، زندگی بے حد مختصر ہے، وہ مذاق سے چیخ کر کہتا۔ ارسلا حیران تھی کہ وہ کن چکروں میں پھنس گیا ہے۔ کیا وہ چوری کرنے لگا ہے، یا رسہ گیری، یا پھر جیب کتروں کا شریک بن بیٹھا ہے؟ اور ہر دفعہ جب وہ اسے شیمپین کی بوتل کا کارک اڑاتے دیکھتی، صرف اپنے سر پر جھاگ ڈالنے کی لذت کی خاطر وہ اس پر چلاتی اور فضول خرچی پر اسے ملامت کرتی۔ اس پر اوریلیانو سیگوندو کو اتنا غصہ آیا کہ ایک صبح جب وہ مسرور کیفیت میں بیدار ہوا، اس کے ہاتھوں میں نوٹوں سے بھرا ایک صندوق، گوند کا ڈبہ اور برش تھا، اور اس نے گلا پھاڑ پھاڑ کر فرانسسکو کے پرانے گیت گاتے ہوئے گھر کو الٹ پلٹ اور درہم برہم کر دیا، اور دیواروں پر اوپر سے نیچے تک 1 پیسوں کے نوٹ چپکا دیے۔ وہ پرانی حویلی، جس پر سفید رنگ اس وقت سے تھا جب گھر میں پیانو لا آیا تھا، ایک عجیب و غریب مسجد میں تبدیل ہو گئی۔ خاندان میں پھیلی بے قراری اور افراتفری ارسلا کے لیے اس حرکت کی شرمناکی، اور قصبے کے لوگوں کی مسرت جنہوں نے گلی میں ہجوم لگایا تاکہ فضول خرچی کی انوکھی مثال سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اس سب کے درمیان اوریلیانو سیگوندو نے حویلی کے سامنے کی دیوار سے لے کر باورچی خانے، غسل خانے اور خوابگاہوں تک نوٹوں کو چسپاں کیا اور بچے ہوئے نوٹ آنگن میں پھینک دیے۔ اب مجھے امید ہے، اس نے حتمی طور پر کہا، کہ اس گھر میں کبھی کوئی مجھ سے پیسوں کی بات نہیں کرے گا۔ یہ ہوا تھا اس دن۔ ارسلا نے نوٹوں کو دیواروں سے نکلوایا جو چونے کے لوتھڑوں میں چپکے ہوئے نکلے، اور گھر میں نئے سرے سے سفیدی پتوائی۔ خدایا، ارسلا نے گڑ گڑا کر دعا مانگی، ہمیں دوبارہ اتنا ہی غریب کر دے جتنا کہ ہم اس وقت تھے جب ہم نے اس قصبے کی بنیاد ڈالی تھی، تاکہ تو ہم سے صرف اس بیجا اسراف کا دوسری دنیا میں حساب نہ مانگ سکے۔ لیکن اس کی دعاؤں کا الٹا ہی نتیجہ نکلا۔ ایک مزدور جو دیواروں پر چپکے ہوئے نوٹوں کو نکال رہا تھا، سینٹ جوزف کے ایک بہت بڑے پلاسٹر کے مجسمے سے ٹکرا گیا جو کوئی شخص جنگ کے آخری سالوں میں گھر میں چھوڑ گیا تھا۔ مجسمہ گر کر چکنا چور ہو گیا اور اس کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ اس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ کسی کو یاد نہ آیا کہ وہ قد آدم مجسمہ کون لایا تھا۔ 3 آدمی لائے تھے، امارانتا نے بتایا۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اسے بارش ختم ہونے تک اپنے گھر میں رکھ لیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ مجسمے کو کونے میں رکھ دیں تاکہ یہ ٹوٹنے سے بچ سکے، اور انہوں نے وہاں اسے بڑی احتیاط سے رکھا، اور جب سے وہ وہیں پہ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ اسے واپس لینے کبھی نہ آئے۔ اس کے بعد سے ارسلا مجسمے کے سامنے موم بتیاں جلاتی اور عبادت بھی کرتی رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ بجائے سینٹ جوزف کے وہ 4 بوری سونے کی عبادت کر رہی ہے۔ غیر ارادی کفر کے تاخیر سے ملنے والے ثبوت سے ارسلا اور زیادہ پریشان ہوئی۔ اس نے سونے کے سکوں کے عظیم الشان ڈھیر پر تھوکا، انہیں 3 بوریوں میں بند کیا اور ایک خفیہ جگہ پر دفنا دیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ جلد یا بدیر وہ 3 انجانے مرد اپنی دولت لینے واپس آئیں گے۔ عرصے بعد جب ارسلا فرسودگی کے مشکل سالوں سے گزر رہی تھی، وہ گھر میں ہر آنے والے کی گفتگو میں مخل ہوتی اور ان سے پوچھتی، آیا انہوں نے کوئی پلاسٹر کا سینٹ جوزف کا مجسمہ جنگ کے دنوں میں ان کے گھر میں رکھوایا تھا تاکہ بارشوں کے بعد اسے واپس لے جائیں؟ اس طرح کی باتیں جو ارسلا کو مضطرب کر دیتی اس زمانے میں روزمرہ کا معمول تھیں۔ ماکوندو ایک معجزانہ خوشحالی کی دلدلوں میں دھنس چکا تھا۔ قصبے کی بنیاد ڈالنے والوں کے مٹی کے گھر اب اینٹوں کی عمارتوں کا روپ دھار چکے تھے، جن میں لکڑی کے جھروکوں اور سیمنٹ کے فرش کی بدولت 2 بجے سپہر کی دم گھوٹنے والی گرمی کو برداشت کیا جا سکتا تھا۔ ہوزے آرکادیو بوئندیا کے قدیم گاؤں کے کوئی آثار نہ بچے تھے سوائے خاک آلود بادام کے پیڑوں کے، جن میں کٹھن ترین حالات سے مزاحمت کرنے کی صلاحیت تھی، اور صاف شفاف پانی کا وہ دریا جس کے ماقبل تاریخ پتھر ہوزے آرکادیو سیگوندو کی ہتھوڑی کی اضطرابی ٹھوکوں سے تباہ ہو چکے تھے۔
جب اسے دھن چڑھی تھی کہ کشتیوں کے لیے آبنائیں کھولی جائے۔ وہ ایک دیوانے کا خواب تھا، کیونکہ دریا کا پاٹ پتھریلا تھا اور پانی کئی جگہ بہت تیز رفتاری سے بہتا تھا، اور اس وجہ سے کشتیوں کا ماکوندو سے سمندر تک پہنچنا ناممکن تھا۔ لیکن ہوزے آرکادیو سیگوندو کے جانبازی کے غیر متوقع جوش نے اسے اس منصوبے پر جمائے رکھا۔ اس وقت تک ہوزے آرکادیو سیگوندو نے پرتخیل ہونے کا کوئی ثبوت نہ دیا تھا، سوائے پیترا کوتیس کے ساتھ اپنی غیر مستحکم مہم جوئی کے اس نے آج تک کسی عورت کو نہ جانا تھا۔ ارسولا اس کو خاندان کی تاریخ میں خاموش ترین مثال سمجھتی تھی، جسے مرغوں کی لڑائی بھی ڈھنگ سے کروانی نہ آتی تھی۔ جب کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اسے ہسپانوی جہاز کی سمندر سے 8 میل پرے در آنے کی کہانی سنائی تھی، وہ جہاز جس کا تحلیل شدہ ڈھانچہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے جنگ کے دنوں میں دیکھا تھا، تب وہ کہانی جو اتنے سالوں تک اتنے لوگوں کو متحیر کرتی آئی تھی، ہوزے آرکادیو سیگوندو کے لیے ایک انکشاف سے کم نہ تھی۔ اس نے مرغوں کو نیلام کر کے سب سے زیادہ بولی دینے والے کے سپرد کیا، آدمیوں کو بھرتی کیا، اوزار خریدے اور پتھروں کو پاش کرنے، نہر کھودنے، بھنور کے ماخذ تباہ کرنے اور آبشاروں کو زیر کرنے کے حیران کن کام کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مجھے یہ معلوم تھا، میرے دل میں ایک خدشہ ہمیشہ سے تھا، ارسولا چلائی۔ پہلے والا وقت واپس آ گیا ہے۔ جب ہوزے آرکادیو سیگوندو کو خیال آیا کہ دریا کو جہاز رانی کے قابل بنایا جا سکتا ہے، تو اس نے اپنے بھائی کو تفصیلی منصوبہ بنا کر دیا اور اس نے اس مہم کے لیے رقم مہیا کی۔ پھر وہ طویل عرصے کے لیے غائب ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی خریدنے کا منصوبہ اپنے بھائی سے رقم ہتھیانے کا ایک حربہ تھا، یہاں تک کہ انہوں نے سنا کہ ایک عجیب و غریب شے ماکوندو پہنچنے والی ہے۔ ماکوندو کے باسی، جو ہوزے آرکادیو بوئندیا کی زبردست مہم کو بھول چکے تھے، دریا کے کنارے لپکے اور حیرت سے ان کی آنکھیں ابل آئیں جب انہوں نے پہلی اور آخری کشتی کو لنگر انداز ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ رسی سے بندھے لٹھوں کا بنا ہوا بیڑا تھا، جس کو 20 آدمی کھینچتے ہوئے دریا کے کنارے پر لا رہے تھے۔ بیڑے کے اگلے حصے پر بیٹھا، آنکھوں میں اطمینان کی چمک لیے ہوئے، ہوزے آرکادیو سیگوندو آدمیوں کو اس کٹھن کام کے احکامات دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ٹھسے دار عورتوں کا ایک گروہ پہنچا تھا، جو بھڑکیلے رنگوں والی چھتریوں کی مدد سے خود کو سورج کی جھلسانے والی دھوپ سے بچائے ہوئے تھیں، اور ان کے شانوں پر نفیس ریشمی شالیں پڑی ہوئی تھیں۔ چہرے رنگدار کریموں سے ملمع تھے، بالوں میں قدرتی پھول اڑسے ہوئے، بازوؤں پر سنہرے سانپ لپٹے تھے اور دانتوں میں ہیرے جگمگا رہے تھے۔ صرف وہی بیڑا تھا جو ہوزے آرکادیو سیگوندو ماکوندو تک لا پایا، اور صرف ایک دفعہ، لیکن اسے کبھی اپنی مہم کی ناکامی کا ادراک نہ ہوا، بلکہ اس نے اس کام کو اپنی قوت ارادی کی فتح قرار دیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بڑی لگن کے ساتھ حساب کتاب پیش کیا اور جلد ہی مرغوں کی لڑائی کے معمول میں جٹ گیا۔ اس بدقسمت مہم کی باقیات صرف وہ تبدیلیاں تھیں جو فرانس کی عورتیں ماکوندو میں لائیں۔ ان کے شاندار طور طریقوں نے محبت کے روایتی طور طریقوں کی کایا پلٹ دی، اور ان کی سماجی فلاح کی حس نے کاتارینو کے بوسیدہ کوٹھے کو فتح کر کے اس گلی کو جاپانی لالٹینوں اور موسیقی کے آلات کے بازار میں تبدیل کر دیا۔ ان عورتوں نے اتنا ہلا گلا مچایا کہ ماکوندو 3 دن تک دیوانے پن کی مستی میں ڈوبا رہا۔ ان تمام واقعات کا صرف ایک دور رس نتیجہ نکلا۔ اوریلیانو سیگوندو کو فرناندا دیل کارپیو سے ملاقات کا موقع ملا۔ ریمیڈیوس حسینہ کو ملکہ قرار دیا گیا۔ ارسولا، جسے اپنی پڑپوتی کے بے چین کرنے والے حسن سے جھرجھری آتی تھی، اس انتخاب کو روک نہ سکی۔ اس وقت تک اس نے ریمیڈیوس کو گلیوں سے دور رکھا تھا، ماسوا امارانتا کے ساتھ چرچ جانے کے لیے، جب ریمیڈیوس اپنے چہرے کو اس کی تلقین کے مطابق کالی شال سے چھپا کر نکلتی۔ گستاخ مرد جو پادریوں کا روپ ڈھال کر کاتارینو کے کوٹھے پر کفر بکا کرتے تھے، وہ ریمیڈیوس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر گرجا گھر پہنچتے، جس کے حسن کے چرچے دلدلی علاقوں میں پریشان کن بے قراری کے ساتھ گردش کرتے۔ وہ مرد جو اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے، اس کے بعد کبھی چین کی نیند نہ سو پاتے۔ ایک شخص جو شہر میں اجنبی تھا، جس کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ ریمیڈیوس کی جھلک دیکھے، اپنے ہوش و حواس ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا اور پریشانی اور پستی کی گہرائیوں میں جا ڈوبا، اور سالوں بعد ریل گاڑی کے پہیوں کے نیچے آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا، کیونکہ وہ پٹری پر سو گیا تھا۔ اس لمحے سے جب اسے گرجا گھر میں دیکھا گیا، سبز مخملی سوٹ اور کڑھی ہوئی واسکٹ میں ملبوس،
قصبے کے لوگ جان گئے تھے کہ وہ دور دراز سے، غالباً ملک سے باہر کسی دوسرے شہر سے ریمیڈیوس کے جادوئی حسن کے قصوں کا شکار ہو کر وارد ہوا تھا۔ وہ اتنا وجیح، اتنا پروقار، نفیس اور ممتاز مرد تھا کہ پیٹرو کرسپی اگر زندہ ہوتا اس کے سامنے جھاڑو دیتا نظر آتا۔ بہت سی عورتیں طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشیاں کرتیں کہ شال سے چہرہ چھپانے کا عمل تو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ماکوندو میں کسی سے بات چیت نہ کی تھی۔ وہ ایک اتوار کی صبح گرجا گھر میں پریوں کی کہانی کے شہزادے کی طرح نمودار ہوا، ایک گھوڑے پر سوار جس پر نقرئی رکاب اور مخملی کمبل پڑا ہوا تھا، اور عبادت کے بعد وہ قصبے سے چلا گیا۔ اس کی موجودگی کی طاقت کچھ ایسی تھی کہ پہلی دفعہ جب وہ گرجا گھر میں دیکھا گیا، ہر شخص کو ادراک ہو گیا کہ دونوں کے درمیان ایک خاموش اور شدید جنگ کا معاہدہ ہوا ہے، ایک خفیہ عہد، ایک ناقابل تنسیخ للکار جو نہ صرف محبت میں بلکہ موت میں ختم ہوگی۔ چھٹے اتوار کو وہ ہاتھ میں زرد گلاب لیے نمودار ہوا۔ اس نے کھڑے ہو کر واز سنا جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا آیا تھا، اور واز کے اختتام پر وہ ریمیڈیوس حسینہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے زرد گلاب پیش کیا۔ ریمیڈیوس نے پھول کو ایک فطری اشارے سے قبول کیا، گویا وہ خود کو اس اعزاز کے لیے تیار کر چکی تھی، اور پھر اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا۔ بس اس نے صرف اتنا ہی کیا تھا، نہ صرف اس وجیح شخص کے لیے بلکہ ان تمام مردوں کے لیے جنہوں نے خوش قسمتی سے اس کی جھلک دیکھی۔ وہ ایک ابدی لمحہ تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ شخص ریمیڈیوس حسینہ کی خوابگاہ کی کھڑکی کے نیچے موسیقی بجانے والوں کے ساتھ آتا اور پاؤں پھٹے تک رہتا۔ صرف اوریلیانو سیگوندو ہی تھا جس نے اس شخص کے لیے پرخلوص ترس محسوس کیا اور کوشش کی کہ اس کی ثابت قدمی کو توڑ سکے۔ اپنا وقت برباد نہ کرو، اوریلیانو سیگوندو نے ایک رات اس سے کہا۔ اس گھر کی عورتیں خچروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اسے شیمپئن میں نہلانے کی دعوت دی اور کوشش کی کہ وہ شخص سمجھ سکے کہ اس کے خاندان کی عورتوں کے دل پتھر کے ہیں، لیکن وہ اس کی ضد کو کمزور نہ کر پایا۔ موسیقی سے لبریز، کبھی نہ ختم ہونے والی راتوں سے عاجز آ کر کرنل اوریلیانو بوئندیا نے پستول سے ہوا میں گولیاں برسا کر اسے دھمکایا۔ اس شخص کو کوئی چیز نہ روک پائی سوائے اس کی اپنی بدقسمت بربادی کے۔ وہ ایک خوش لباس اور صاف ستھرے انسان سے غلیظ چیتڑوں میں لپٹے ہوئے شخص میں تبدیل ہو گیا۔ افواہ پھیل گئی کہ اس نے اپنے دور دراز ملک میں دولت اور طاقت کو ٹھکرا دیا ہے، گو کہ لوگوں کو اس کی خاندانی حیثیت کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ وہ جھگڑالو ہو گیا، ایک غنڈہ جو ہر وقت دھول دھپے پر آمادہ ہو، اور وہ صبح اپنے ہی کیچڑ میں لتھڑا ہوا کاتارینو کے کوٹھے پر پایا جاتا۔ اس ڈرامے کا اداس ترین پہلو یہ تھا کہ ریمیڈیوس حسینہ نے کبھی اس پر نگاہ نہ ڈالی، یہاں تک کہ اس وقت بھی جب شہزادے کی طرح ملبوس گرجا گھر آیا کرتا تھا۔ اس نے زرد گلاب بغیر کسی بغض کے بلکہ اس فعل سے محفوظ ہوتے ہوئے قبول کیا تھا، اور اپنی شال اس لیے چہرے سے ہٹائی تھی تاکہ وہ اس شخص کا چہرہ بہتر طور پر دیکھ سکے، نہ کہ اس لیے کہ اپنا چہرہ اسے دکھائے۔ در حقیقت ریمیڈیوس حسینہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہ تھی۔ بلوغت کے پہنچتے تک سانتا صوفیہ دی لاپائیداد کو اسے نہلانا اور کپڑے بدلانا پڑتا تھا، اور جب وہ اس قابل ہوئی کہ اپنی دیکھ بھال خود کر سکے تب بھی اس پر نظر رکھنا ضروری ہوتا تاکہ وہ اپنے ہی پاخانے میں لتھڑی ہوئی ڈنڈی سے دیواروں پر ننھے ننھے جانور نقش کر کے ان میں رنگ نہ بھر سکے۔ وہ 20 برس کی ہو گئی اور پڑھنا لکھنا نہ سیکھ پائی، نہ ہی کھانے کی میز پر چھری کانٹے سے کھانے کے آداب اسے آئے۔ وہ گھر میں ننگ دھڑنگ گھومتی کیونکہ اس کی فطرت ہر طرح کی پابندی سے آزاد تھی۔ جب نوجوان کمانڈر گارڈ نے اس سے اپنی محبت کا اقرار کیا تو اس نے محض شرارت سمجھ کر رد کر دیا۔ دیکھو یہ کتنا بے وقوف ہے، اس نے امارانتا سے کہا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے لیے مر رہا ہے، گویا کہ میں درد شکم ہوں۔ اور جب واقعتاً اس کو ریمیڈیوس کی کھڑکی کے نیچے مردہ پایا گیا تو ریمیڈیوس نے اپنے پہلے تاثر کو دہرایا۔ دیکھا، وہ بالکل بے وقوف تھا۔ ایسا محسوس ہوتا گویا کہ وہ صریح بصیرت کے ساتھ حقیقت کو رسمی لبادے کے پار دیکھ سکتی تھی۔ کم از کم کرنل اوریلیانو بوئندیا کا یہی خیال تھا، جس کے لیے ریمیڈیوس حسینہ ذہنی معذور نہیں جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے تھے، بلکہ اس کے برعکس تھی۔ یوں لگتا ہے گویا وہ 20 سال جنگ میں گزار کر واپس آئی ہو۔ وہ کہتا، جہاں تک ارسلا کا تعلق تھا وہ خدا کا شکر ادا کرتی جس نے اس خاندان کو اس لاجواب پاکیزہ مخلوق سے نوازا تھا، لیکن
ساتھ ہی وہ ریمیدیوس کے حسن سے پریشان رہتی کیونکہ یہ اس کی معصومیت کے مرکز میں ارسولا کے لیے پاک دامنی کی متضاد خصوصیت تھی، ایک شیطانی اور ناپاک پھندا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ اس نے فیصلہ کیا تھا ریمیدیوس کو دنیا سے دور رکھے گی، تمام زمینی اشتعال انگیزیوں سے محفوظ۔ ارسولا کو یہ معلوم نہ تھا کہ ریمیدیوس حسینہ اس وقت سے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھی ہر آلودگی سے محفوظ تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کو تہوار کے ہلے گلے میں حسن کی ملکہ چنا جائے گا، لیکن اوریلیانو سیگوندو چیتے کا روپ دھارنے کی آرزو میں بے قرار پادری انطونیو ایزابیل کو گھر لایا تاکہ وہ ارسولا کو یقین دلا سکے کہ تہوار کا خزانہ رواج کے بجائے کیتھولک روایت تھی۔ بالآخر ارسولا نے قائل ہو کر گو بیدلی کے ساتھ اس کو تاج پہنانے کی اجازت دی۔ یہ خبر کہ ریمیدیوس بوئندیا تہوار کی ملکہ ہوگی چند گھنٹوں کے اندر اندر دلدلی علاقہ پار کر کے دور دراز کے صوبوں تک جا پہنچی جہاں اس کے حسن کے وقار کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا، اور اس خبر نے ان لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی جو اب تک بوئندیا نام کو تقریب کاری کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ پریشانی بے بنیاد تھی۔ اگر اس وقت کوئی شخص قطعی بے ضرورت تھا تو وہ غلط فہمیوں سے مبرہ بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہوا کرنل اوریلیانو بوئندیا تھا، جو آہستہ آہستہ ملک کی حقیقت سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی کارگاہ میں بند اس کا دنیا سے تعلق صرف ننھی مچھلیوں کے کاروبار تک محدود رہ گیا تھا۔ اس کے گھر کی حفاظت پر مامور پہرے داروں میں سے ایک ان مچھلیوں کو دلدلی علاقے کے گاؤں سے بیچنے کے لیے لے جاتا اور سکوں اور خبروں سے لیس واپس لوٹتا۔ کنزرویٹو حکومت لبرلوں کے ساتھ مل کر کیلنڈر کی اصلاح کر رہی ہے، وہ کہتا، تاکہ ہر صدر 100 برس تک حکمرانی کر سکے، اور یہ کہ پاپائے اعظم کے ساتھ معاہدے پر آخرکار دستخط ہو چکے ہیں اور ایک پادری ہیروں کا تاج اور سونے کا تخت لے کر وارد ہوا ہے تاکہ لبرل وزیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی انگوٹھی کو چومتے ہوئے تصویر کھنچوا سکے، اور یہ کہ ہسپانوی کمپنی کی ایک خاتون کو جو دارالخلافے سے گزر رہی تھی نقاب پوش راہزنوں نے اغوا کر لیا، اور اتوار کے دن اس نے ریپبلک کے صدر کے ایوان میں برہنہ رقص پیش کیا۔ مجھ سے سیاست پر بات نہ کرو، کرنل اس سے کہتا، ہمارا کام ننھی مچھلیاں بیچنا ہے۔ ارسولا یہ افواہ سن کر خوب ہنسی کہ کرنل ملک کے حالات کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں سننا چاہتا کیونکہ وہ اپنی کارگاہ میں بیٹھ کر رئیس بننا چاہتا ہے۔ ارسولا کرنل کے اس کاروبار کو سمجھ نہ پائی جس میں وہ مچھلیاں بیچ کر سونے کے سکے خریدتا اور پھر سکوں کو مچھلیوں میں تبدیل کر دیتا۔ نتیجتاً زیادہ مچھلیاں بکنے پر اسے مزید محنت کرنا پڑتی تاکہ بڑھتی ہوئی مانگ پوری کر سکے، اور اس طرح وہ اس ظالمانہ دائرے میں پھنس گیا۔ در حقیقت اس کو کاروبار میں نہیں کام میں دلچسپی تھی۔ مچھلیوں کی کھپریاں جمانے میں، ننھے یاقوت آنکھوں کی جگہ جڑنے اور مچھلیوں کے گل پھڑے چمکانے میں کرنل اوریلیانو بوئندیا کو اتنی توجہ مرکوز کرنا ہوتی کہ ایک مختصر سا لمحہ بھی خالی نہ بچتا کہ وہ جنگ کی فریب نظری میں ڈوب سکے۔ اس تخلیقی کام کی باریک بینی اور مرکوز توجہ کی بنا پر وہ اتنے کم وقت میں اتنی صورت سے بوڑھا ہوا جتنا کہ جنگ کے 100 سالوں میں نہ ہوا تھا۔ جھک کر کام کرنے سے اس کی کمر خمیدہ ہو گئی اور اس کی بینائی معدوم ہوتی گئی، لیکن اس کٹھور توجہ نے اس کو روحانی سکون سے نوازا۔ آخری مرتبہ جب اس نے جنگ کے کسی معاملے میں دلچسپی لی تو اس وقت جب دونوں پارٹیوں کے تجربے کار فوجیوں کے ایک گروہ نے پینشن کے حصول کے سلسلے میں اس کی مدد اور حمایت چاہی۔ حکومت نے پینشن جاری کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا اور ہمیشہ اس پر عمل درآمد کا اعادہ کرتی۔ پینشن کو بھول جاؤ، اس نے کہا، تم دیکھ سکتے ہو کہ میں کس طرح پینشن لینے سے انکار کرتا ہوں تاکہ موت کے دن تک پینشن کے انتظار کی اذیت سے بچ سکوں۔ شروع میں کرنل جرینالدو مارکیز شام کے وقت اس سے ملاقات کے لیے آتا اور وہ دونوں گلی کی طرف کھلنے والے دروازے پر بیٹھ کر ماضی کو یاد کیا کرتے، لیکن امارانتا اس شخص کی یاد برداشت نہیں کر سکتی تھی جس کے سر کے گنج نے اسے وقت سے پہلے آنے والے بڑھاپے کی تہ میں دھکیل دیا تھا، اور وہ وسوسے پیدا کرنے والے کلمات سے اسے اذیت پہنچاتی، یہاں تک کہ اس نے ان کے گھر آنا چھوڑ دیا سوائے خاص موقعوں کے، اور بالآخر وہ فالج سے بجھ کر ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، کم سخن، تنہا، گھر کو جھنجھوڑ دینے والے جوش اور ولولے کی لہر سے بے نیاز۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا سمجھ سکتا تھا کہ بڑھاپے کا راز صرف تنہائی کے ساتھ پروقار سمجھوتے میں پنہا ہے۔
وہ ہلکی نیند سونے کے بعد صبح 5 بجے اٹھتا، باورچی خانے میں جا کر تلخ کافی کا ایک پیالہ پیتا اور خود کو دن بھر کے لیے کارگاہ میں بند کر لیتا۔ سہ پہر 4 بجے وہ اسٹول گھسیٹتا ہوا برآمدے میں آتا، دہکتے گلابوں کی جھاڑیوں پر نظر ڈالے بغیر، اس ساتھ کی روشنی کی پرواہ کیے بغیر، امارانتا کی استقامت سے متاثر ہوئے بغیر جس کی اداسی برتن میں ابلتے ہوئے پانی کے شور کی طرح محسوس ہوتی، اور وہ گلی کے دروازے پر اس وقت تک بیٹھا رہتا جب تک مچھر اس کو اجازت دیتے۔ کسی نے اس کی تنہائی میں ایک مرتبہ ہلچل پیدا کی۔ تم کیسے ہو کرنل؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، اس نے جواب میں کہا، اپنے جنازے کے گزرنے کے انتظار میں، لہٰذا اس کے خاندانی نام کے دوبارہ منظر عام پر آنے کی پریشان کن افواہ جو ریمیڈیوس حسینہ کی تاج پوشی کی خبر سے پھیلی تھی بے بنیاد تھی، لیکن بہت سے لوگوں نے اس طرح نہ سوچا۔ اس المیہ سے بے خبر جس کا خطرہ تہوار کو لاحق تھا، قصبے کے لوگ چورنگی پر جشن منانے امڑ آئے۔ ہجوم کا شور شرابہ، مستی اور ترنگ پاگل پن کو چھو رہی تھی۔ اوریلیانو سیگوندو نے بالآخر چیتے کا روپ دھارنے کا خواب پورا کر لیا تھا۔ طرح طرح کے بھیس بدلے، چہروں پر نقاب چڑھائے، لوگوں کے ساتھ جن کے گلے چیخ پکار اور گانے بجانے سے بھرا چکے تھے۔ اوریلیانو سیگوندو چل رہا تھا کہ اچانک قصبے میں داخل ہونے والی سڑک پر کچھ لوگوں کو قطار بنائے پریڈ کرتے ہوئے چورنگی کی طرف آتے ہوئے دیکھا گیا۔ انہوں نے ایک سنہری ڈولی میں ایک حسین ترین عورت کو اٹھا رکھا تھا۔ ماکوندو کے باسیوں نے لمحے بھر کے لیے اپنے چہروں پر چڑھے نقابوں کو اٹھایا تاکہ اس بھڑکیلے حسن کا صحیح طور پر نظارہ کر سکیں۔ اس نے سبز رنگ کے نگینے جڑا تاج اور ایک قیمتی لبادہ پہنا ہوا تھا اور سچ مچ ایک جائز فرمانروا نظر آتی تھی، نہ کہ چوڑیوں اور کاغذی سجاوٹوں سے مزین ایک نام کی ملکہ۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں معاملے کی اشتعال انگیزی کا ادراک ہو چلا تھا، لیکن اوریلیانو سیگوندو نے اپنی پریشانی اور اضطراب پر قابو پایا اور نووارد پارٹی کو مہمان خاص قرار دیا، اور شاہ سلیمان کسی دانشمندی کے ساتھ بن بلائی ملکہ کو ریمیڈیوس حسینہ کے ساتھ ڈائس پر بٹھا دیا۔ رات گئے تک اجنبیوں نے جو بدوؤں کا روپ دھارے ہوئے تھے نہ صرف ہنگامہ خیز جشن میں حصہ لیا بلکہ شاندار آتش بازی اور پھر تیلی شعبدہ بازی سے، جس کو دیکھ کر خانہ بدوشوں کی یاد تازہ ہوئی، اس میں مزید جان ڈال دی۔ اچانک جشن کے عروج کے دوران کسی نے نازک توازن توڑ دیا۔ لبرل پارٹی زندہ باد، کوئی چلایا، کرنل اوریلیانو بوئندیا زندہ باد۔ گولیوں کے دھماکوں نے آتش بازی کے شور کو ڈبو دیا اور وحشتناک چیخوں نے موسیقی اور مسرت کو دہشت میں تبدیل کر دیا۔ کئی سال بعد بہت سے لوگ اس بات پر مصر تھے کہ دخل انداز ہونے والی ملکہ کے شاہی محافظ دراصل فوجی سپاہی تھے جنہوں نے عربی اباؤں میں بندوقیں چھپا رکھی تھیں۔ حکومت نے اس الزام کو ایک خصوصی اعلان کے ذریعے رد کیا اور وعدہ کیا کہ اس خونی واقعے کی مکمل تحقیق کی جائے گی، لیکن سچ کبھی سامنے نہ آیا اور لوگوں میں یہ تاثر قائم رہا کہ شاہی محافظوں نے کسی قسم کے اشتعال کی غیر موجودگی میں اپنے کمانڈر کے اشارے پر کمان سنبھالی اور بغیر کسی رحم کے نہتے لوگوں پر گولیاں برسا دیں۔ جب سکون بحال ہوا تو ایک بھی جعلی بدوق قصبے میں نہ پایا گیا اور چوراہے پر بڑی تعداد میں لاشیں اور زخمی پڑے ہوئے تھے۔ 9 مسخرے، 4 جنت کے پرندے، 17 تاش کے پتوں کے بادشاہ، 1 شیطان، 3 خانہ بدوش گلوکار، 2 فرانسیسی بزرگ اور 3 جاپانی ملکائیں۔ اس بھگدڑ میں ہوزے آرکادیو سیگوندو ریمیڈیوس حسینہ کو بچانے میں کامیاب ہوا اور اوریلیانو سیگوندو اجنبی ملکہ کو بازوؤں میں اٹھائے گھر آیا۔ ملکہ جس کا لبادہ پھٹ چکا تھا اور ابا خون آلود تھی، اس کا نام فرناندا دیل کارپیو تھا۔ وہ ملک کی 5000 عورتوں میں حسین ترین عورت چنی گئی تھی اور وہ لوگ اسے ماکوندو اس وعدے پر لائے تھے کہ اسے مڈغاسکر کی ملکہ کے خطاب سے نوازا جائے گا۔ ارسولا نے اس کی یوں دیکھ بھال کی گویا وہ اس کی بیٹی ہو۔ قصبے کے لوگ اس کی معصومیت پر شبہ کرنے کے بجائے اس کے خلوص پر ترس کھانے لگے۔ خونریزی کے 6 ماہ بعد جب زخمی صحت یاب ہو چکے تھے اور مرنے والوں کی مشترکہ قبر پر بچھائے جانے والے آخری پھول مرجھا چکے تھے، اوریلیانو سیگوندو اس دور دراز شہر پہنچا جہاں اجنبی ملکہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی اور اسے ماکوندو لا کر اس سے شادی کی، ایک ایسے ہنگامہ خیز جشن کے ساتھ جو 20 دن تک جاری رہا۔